अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ में ईमान नवाज प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ नमूदार होने वाला फैसला आज भी सादर न हो सका और हैरानगी की बात यह है कि एक कैदी जो कि हुकूमत की तहवील में है, मगर वो हुकूमत जो खुद को ताकतवर तरीन हुकूमत गर्दानती है, उस कैदी को अदालत में पेश करने के बजाय सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रह गई। इस ज़मन में ख्वाजा आसिफ भी मुज़ाकरात के शुफ से शिफायाब सियासत देखना नहीं चाहते और दूसरी जानिब अदलिया भी 26वीं आनी तरमीम की वजह से बेख्तियार नजर आती है। मियां नवाज शरीफ की मुमकिना सियासी सरगर्मियां आज भी मौखिर क्यों हैं? इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमाद हसन, कमर मेकन, उमर दराज गोंदल, हुसैन चौधरी साहब। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। हमाद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के हवाले से दायर रेफरेंस का फैसला तीसरी बार आज मौखिर हो गया है, जिसके बाद हुकूमत ने अजीब मंतक पेश की है कि इमरान खान अदालत पेश नहीं हुए। क्या समझते हैं, कैदी कैसे अदालत नहीं आ सकता? क्या हुकूमत का यह बयानिया आप हजम कर पा रहे हैं? देखिए, हमारा अलमिया ये है कि हमारी अदालतें कभी आज़ाद नहीं रही और यही वजह है कि जब भी हमारी सियासी क़यादतें जेलों में होती है तो पस पर्दा भी मामलात चलते रहते हैं। मसलन भुट्टो साहब के खिलाफ फांसी का केस चल रहा था, लेकिन उधर मुअम्मर कज़ाफ़ी और यासर अरफ़ात और दूसरे अहम आलमी रहनुमा भी पस पर्दा कुछ डिप्लोमेसी कर रहे थे उस हवाले से। फिर आते आते बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी ऐसा होता रहा, कुछ मगरबी ममालिक दबाव डालते रहे। फिर मियां नवाज शरीफ के दौर में ब्रिगेडियर नियाज और ये किरदार सामने आए जो पस पर्दा मुशर्रफ के साथ उनके मामलात चलाते रहे। और आज भी मैंने कई दिन पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि बुशरा बीबी के कुछ मामलात चल रहे हैं पस पर्दा और यकीनन चलते रहे। एक तो उस तनाजुर में भी मामलात को देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की एक मकबूलियत तो है, उससे इनकार तो हम नहीं कर सकते। तो क्या अगर हम हुकूमत को जरा साइड पर कर ले, और करना भी चाहिए, नहीं ये हुकूमत ये कुछ कर रही है, न इस हुकूमत के पास इसका इख्तियार है, हमें हकाइक पर बात करनी चाहिए, जो हमारे सामने हकाइक है, जो कर रहे हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए। तो मसला ये है कि एक दबाव तो है, बहरहाल एक मकबूलियत तो इमरान खान की है, लेकिन हम इसको इस तनाजुर में देखें कि क्या मकबूलियत का दबाव है दूसरी तरफ पर जो फैसला करने में हचकचाहट का शिकार हैं, या उन मामलात की वजह है जो बुशरा बीबी के साथ पस पर्दा चल रहे हैं। लेकिन हमाद साहब, ख्वाजा आसिफ तो इसकी तरदीद कर रहे हैं कि बैकडोर कोई मुज़ाकरात या कोई बातचीत नहीं चल रही। देखिए, वो ख्वाजा आसिफ तो एक सियासी बयान दे रहे हैं और जाहिर है वो यही बयान देंगे। उनके बयान कोई हतमी बात नहीं है कि उनकी बयान को हम मान ले। हम सहाफ़ी हैं, इसी इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हैं, हम अपने सोर्स पर अपनी खबर को पिक करते हैं, हम ख्वाजा आसिफ के बयान पर तो नहीं जाएंगे। लेकिन मामला ये है कि पस पर्दा मामलात चल रहे हैं और उसके बहुत सारे ऑप्टिक्स भी सामने आए। यानी 19 लोगों को रहा किया गया। 2 जनवरी को जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें काफी संजीदगी देखने में आई, उसमें गंडापुर साहब भी आए थे। अब भी 15 जनवरी की तारीख दे दी गई है और फिर से मुज़ाकरात के मामलात आगे चल पड़े। तो इन ऑप्टिक्स से भी मेरी इस खबर को तकवीत मिल रही है कि कुछ न कुछ मामलात पस पर्दा चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी उतनी ताकत नहीं रही कि वो मकबूल क़यादतों को पीछे धकेल दे, जिस तरह भुट्टो साहब के दौर में हुआ था या फिर बाद में होता रहा। अब जमाना तब्दील हो चुका है और मकबूल क़यादतों को कहीं न कहीं तस्लीम भी करना पड़ेगा, खा वो मकबूल क़यादत इमरान खान की शक्ल में हो, खा वो नवाज शरीफ की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो। तो उन क़यादतों को कहीं न कहीं तस्लीम करना भी पड़ेगा। लेकिन मामला ये है, अगर केस के हवाले से बात करें तो केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस है। अच्छा कमर साहब, इसी चीज पर ठीक है हमाद साहब, आपका पॉइंट आ गया। कमर साहब, आप अडियाला जेल जाती भी रहते हैं और 190 मिलियन केस को गहराई से फॉलो करें। कल ही आपने भी पेशगोई की थी कि फैसला मौखिर हो जाएगा, आज फैसला मौखिर भी हो गया। क्या समझते हैं, अहम वजह गैर हाजिरी है या फिर सियासी है? क्योंकि कैदी का अदालत में पेश ना होना दिलो दिमाग तस्लीम नहीं करता। देखिए, बहुत शुक्रिया ईमान। एक तो मैं हमाद हसन साहब हमारे बड़े हैं, हम उनसे सीखते हैं। एक तो मैं उनकी बात की तौसीक करना चाहूँगा कि जो पस पर्दा
معاملات چل رہے ہیں وہ ضرور چل رہے ہیں، اور پس پردہ جو معاملات چل رہے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے وہ آج مجھے اڈیالہ جیل جا کر محسوس ہوا اور پتہ بھی چلا۔ بہت ہی انتہائی قریبی ذرائع سے آج یہ بات مجھے وہاں پر کنفرم ہوئی کہ عمران خان کو پہلے تو عمران خان خود بھی بتا چکے ہیں کہ مجھے یہ ڈیل آفر کی جا رہی ہے، اور اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ہم القادر ٹرسٹ کیس کی سزا سنانے کے بعد پھر آپ کو بنی گالہ شفٹ کریں گے، آپ بنی گالہ بیٹھیں، کچھ عرصہ خاموش رہیں، کچھ عرصے بعد آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور پھر آپ پبلک میں آ کے جیسے چاہیں اب ویسے اپنی سیاست کر سکتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے لیے، وہ عرصہ 2 سال بھی ہو سکتا ہے، وہ عرصہ 3 سال بھی ہو سکتا ہے، آپ ایک سافٹ سی اپوزیشن کریں لیکن اس حکومت کو چلنے دیں، مزید تنگ نہ کریں، کوئی دھرنا احتجاج وغیرہ سامنے نہ آئے۔ تو یہ تو حقیقت تھی، لیکن آج اس بات کی میرے ذرائع نے بھی توثیق کی ہے کہ ایک دفعہ کل کے دن میں ایک دفعہ پھر سے یہ آفر کروائی گئی ہے کہ یہ آفر سٹل سٹینڈ کرتی ہے، اور اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس آفر کو اویل کریں۔ لیکن میرے ذرائع ساتھ میں یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اس کے اوپر ایبسلوٹلی ناٹ بولا ہے، بالکل صاف اور واضح الفاظ میں بولا ہے، اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کہ عمران خان نے یہ جو 525-30 دن جیل کے اندر گزارے ہیں، اپنا ایک بیانیہ جس کے اوپر وہ پہلے دن سے کھڑے ہیں، وہ ڈیل کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کروں گا، اور نہ ہی وہ جیل سے ہارا ہوا ایک عمران خان جو ہے وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ فاتح ہو کر وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ اگر وہ کوئی بھی 1% بھی یہ تاثر لے کے اڈیالہ جیل سے نکلتے ہیں کہ انہوں نے ڈیل کر لی ہے، تو ان کی سیاست دھڑام سے نیچے گرے گی، کیونکہ پورا جو ان کا بیانیہ وہ اس وقت کھڑا ہے، ان کا نعرہ رول آف لاء کا ہے، ان کا نعرہ جمہوریت کا ہے، ان کا نعرہ بنیادی انسانی حقوق کا ہے، 8 فروری کے الیکشن کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ اس کا آڈٹ ہو۔ یہ تمام معاملات کے اوپر اگر وہ کسی بھی قسم کی ڈیل کرتے ہیں تو پھر عمران خان کی بات اب جو عوام سنتی ہے پھر اس طرح سے ان کا بیانیہ مقبول نہیں رہے گا۔ تو ایک تو میں اس بات کی توثیق کرنا چاہوں گا کہ پس پردہ معاملات چل ضرور رہے ہیں، کچھ وہ انفارمیشن بھی تھی، اور کچھ جو عمران خان سے ملاقات کے بعد مذاکراتی ٹیم جو ہے ان سے جب روابط ہوئے اور معاملات پتہ چلے تو یہ چیز مجھے سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ یہ میرا انالیسس تھا اس کے بعد جو میں نے انفارمیشن گیدر کی کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ ایک دفعہ پھر سے ملتوی ہو سکتا ہے، اور آج پھر ایسا ہی ہوا عین وقت پر۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو، جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا، کہ عدالت وہاں پر بلائے اور وہ وہاں پر نہ جائیں۔ یہاں ایک اور بات بڑی قابل ذکر ہے کہ یہاں عمران خان عدالت کے پاس نہیں جا رہے، یہاں عدالت خود عمران خان کے پاس جا رہی ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ عمران خان کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے، وہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ ہاں، یہ ایک اصولی بات ضرور ہے کہ ان کے وکلاء موجود ہوں، باقی ان کی فیملی موجود ہو، صحافی حضرات تمام اندر موجود ہوں، اور سب کی موجودگی میں فیصلہ سنایا جائے، کیونکہ یہ ایک اوپن کورٹ ہے۔ یہ اگر ان کا اعتراض تھا تو وہ کسی حد تک درست بھی تھا۔ اب دوسری بات پر آ جاتے ہیں کہ جج صاحب 8:30 بجے جیل کے اندر پہنچے ہیں۔ یہی ناصر جاوید رانا صاحب احتساب عدالت کے جو جج ہیں، یہ موسٹلی 10:30 سے 11 بجے جاتے ہیں اسلام آباد میں احتساب عدالت کا جو 2-4 کیسز ہوتے ہیں ان کی سماعت کرنے کے بعد، اور ہمیشہ 11 بجے کے آس پاس سماعت جو ہے شروع ہوتی ہے، بلکہ اس کے بعد ہی ہوتی ہے۔ یہی جج ناصر جاوید رانا صاحب پہلے بھی تقریباً 4 سے 5 گھنٹے بھی کئی دفعہ سماعت کے لیے انتظار کرنا پڑا ان کو، کیونکہ 9 مئی کے کچھ کیسز ہیں وہ پہلے ہوا کرتے تھے اڈیالہ جیل کے اندر ہی، وہ سماعت ختم ہوتی تھی، پھر ان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو سماعت ہے شروع ہوتی تھی۔ آج ایسا کیا تھا کہ جج صاحب کا عملہ کل رات کو 11 بجے کا وقت دے رہا ہے کہ 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، اور 10:30 بجے بشرا بی بی، علیمہ خانم، عظمیٰ خانم، نورین خانم، تمام لوگ، فیملی، صحافی حضرات۔ ایک تو صحافیوں کو بھی میں ایک چیز کی اور مذمت کرنا چاہوں گا کہ مجھ سمیت کچھ صحافیوں پر پھر سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ پہلے پابندی لگی، پھر بڑی مشکل سے ہٹوائی گئی، اب پھر سے پابندی لگا دی ہے۔ یہ اوپن ٹرائل ہے، صحافیوں کو ایکسیس ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ تمام لوگ اڈیالہ جیل کے گیٹ کے اوپر اجازت ملنے کا انتظار کر رہے تھے، اور 10:32 یا 33 منٹ تھے، میرے سامنے ایک دم پورا پروٹوکول جیل سے نکلتا ہے اور جج صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب نے سماعت ملتوی کر دی ہے، اور جج صاحب نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ کمرہ عدالت کے اندر نہیں آ رہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ آج تو میرے پاس فیصلہ بھی ہے، ان کے یہ الفاظ تھے کہ میرے پاس لکھا ہوا تیار فیصلہ سائنڈ موجود ہے، میں فیصلہ سنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ تمام لوگ نہیں تھے۔ تو میرے خیال میں عملے سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے پھر 11 بجے کا وقت جو ہے
تحریک انصاف کو, بانی پی ٹی آئی عمران خان کو, علیمہ خانم کو, میڈیا میں ہر جگہ رپورٹ ہوا کہ 11 بجے ہے تو 10:30 بجے جج صاحب سماعت ملتوی کر کے چلے جاتے ہیں. تو اگر ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑا جائے تو کہیں نہ کہیں میرے خیال میں حکومت کی طرف سے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی ڈیل عمران خان کی طرف سے اس وقت نہیں ہو رہی ہے کہ ڈیل کا تاثر غلط ہے. عمر قمر صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب نے کہا کہ آج فیصلہ بالکل تیار ہے اور دستخط شدہ میرے پاس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اب 17 جنوری کو کوئی امید ہے فیصلہ سنائے جانے کی یا پھر سے کوئی مؤخر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ہم عام طور پہ یہی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے تو ججز عام طور پہ اس دن بھی فیصلہ سنا دیتے ہیں اور شارٹ آرڈر ہی اناؤنس کرتے ہیں نا, تو ڈیٹیل ججمنٹ بے شک آپ شام میں یا اگلے دن یا جو بھی ٹائم ہے اس حوالے سے ہو سکتی ہے. یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ معمول میں نہیں ہے. اچھا, اب آپ کہیں گے کہ کیا تحریک انصاف کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے؟ جی ان کے لیے ہے, وہ تو آج بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اگر آج بشرا بی بی 10:50 پہ جس طرح میگن صاحب بتا رہے ہیں یا باقی آج کورٹ رپورٹر جو وہاں موجود تھے جنہوں نے اس چیز کو ویریفائی کیا اور انہوں نے لکھا بھی, رپورٹ بھی کیا کہ وہ وہاں پہ پہنچی تھی, اگر وہ نہ پہنچتی تو ہم اس بات کو مان لیتے کہ بالکل ٹھیک ہے وہ نہیں آئی تو جج صاحب کا یہ لاجک ٹھیک ہے. اور پھر خان صاحب تو آپ کی کسٹڈی کے اندر ہیں اور ہم نے کورٹس میں دیکھا ہے, جسٹس گلشن اورنگزیب نے یہی کہا تھا جب ان کو کہا گیا تھا کہ وہ تعاون نہیں کر رہے تفتیش میں اور ضمانت والے معاملات کے اوپر. اصل بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے نا کہ ان کا موجود ہونا ضروری ہے. جب خان صاحب کو آپ نے گرفتار کیا تھا 5 اگست کو اور آپ نے اس کیس کا فیصلہ سنایا تھا تو خان صاحب کہاں اور ماضی میں بھی اس کی اگزامپل ملتی رہی ہیں. حسین صاحب اسی پر آپ کی جانب آنا چاہوں گی. توشہ خانہ 1 کا فیصلہ بھی جو ہے وہ غیر موجودگی میں سنایا گیا تھا. اور قمر صاحب وہ جج ہمایوں دلاور کے بھی ایک ایگزامپل موجود ہے, آئے اور فیصلہ سنا کے چلے گئے. ماضی میں بھی اس کی ایگزامپل موجود ہے. حسین صاحب آپ اس پر کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ملزمان کی موجودگی میں اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 6 جولائی 2018 کو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ لندن میں تھے اور ایون فیلڈ کا جو فیصلہ تھا عدالت کے جج نے سنا دیا تھا اور انہیں سزا بھی سنا دی تھی. اور اس کے تقریباً 7 دن بعد اگلے ہفتے یعنی 13 جولائی کو وہ جب پاکستان واپس لوٹے تھے تو ایئرپورٹ پر ان کی جو گرفتاری تھی وہ عمل میں آئی تھی. تو یہ سب سے موجودہ دور کی اگر بات کریں تو سب سے بڑی مثال یہ ہے. اس کے علاوہ جو جس طرح آپ نے بات کی جج ہمایوں دلاور صاحب نے جب فیصلہ سنایا تو اس وقت جو بانی پی ٹی آئی تھے عمران خان وہ لاہور میں تھے, انہیں 3 سال کی سزا ہوئی اور پھر وہاں سے پنجاب پولیس ان کو اریسٹ کر کے اڈیالہ جیل اٹک جیل جو ہے وہ لے کے آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں منتقل کیا گیا تھا. اس طرح توشہ خانہ 1 کی بات کریں تو 31 جولائی کو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جب فیصلہ سنانے لگے تو اس سے قبل انہوں نے 342 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے طلب کی. تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے کمرے میں موجود ہے جہاں وہ حوالات میں ان کا جو کمرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ منگوا لیں یا آپ لے آئیں. تو انہوں نے کہا جاتا ہوں. جب عمران خان صاحب وہاں پہ گئے تو وہ واپس ہی نہیں آئے. تو ان کی عدم موجودگی میں ہی جو ہے وہ جج بشیر نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا. آج کا جو فیصلہ مؤخر ہونا ہے یہ کوئی اتنی بڑی اہم بات نہیں ہے کیونکہ آج کل جس طرح حماد صاحب نے بتایا کہ جو عدالتیں ہیں وہ آزاد نہیں ہیں. اس سے 1-2 دن پہلے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کل کیا ہونے لگا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ تیسری مرتبہ یہ فیصلہ مؤخر ہوا ہے. تو ہم اکثر احتساب عدالت جب کور کرتے ہیں تو جب ہمیں یہ اس طرح کی خبر ملتی ہے لوگ ٹویٹس کرتے ہیں مختلف ہمارے جو سینئر صحافی ہیں کہ کل فیصلہ نہیں سنایا جائے گا یا پھر اگلے ہفتے سنایا جائے گا. تو ہم جب عملے سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی فی الحال کوئی اس میں انفارمیشن نہیں ہے, آپ جب کورٹ میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور پھر وہی کورٹ میں پچھلی مرتبہ 6 تاریخ پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ جج صاحب جو ہے وہ ٹریننگ پہ ہیں اور واقعی ہے. اور آج جو ہے وہ صورت یہ فیصلہ سے صورتحال جو ہے وہ کافی ماحول بنا ہوا نظر آ رہا تھا کہ شاید فیصلہ سنا دیا جائے گا. لیکن آج پھر جب جج صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ 8 بجے آئے اور 11 بجے جو ہے وہ بچ چکے ہیں اس لیے آج فیصلہ نہیں سناتے اور وہ جمعے تک چلا گیا ہے. تو یہ بھی جس طرح قمر میکر نے بتایا کہ ساری سماعتیں تقریباً ہم اڈیالہ جیل کی دیکھتے ہیں کہ صبح سیکیورٹی پروسیس ہوتا ہے تو 10 بجے کے بعد شروع ہوتی ہیں. آج جو ہے وہ کوئی نیا دن تھا یا انوکھا دن کہہ لیں کہ 8:30 بجے وہ آ کر بیٹھ گئے. لیکن وکلا اور نیب کو جو ہے وہ جی بالکل
اچھا حسین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت سارے سنیریو میں اس فیصلہ جو مؤخر ہوا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا زیادہ؟ دیکھیں دونوں سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوگا، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے ان کا تو جو ہے وہ واضح ہے. انہوں نے تو آج بھی کہا ہے کہ فیصلہ سنایا جائے، اس کو مؤخر نہ کیا جائے، بلکہ آج بھی وہ بیرسٹر گور جو ہے وہاں پر موجود تھے، فیصل چودھری موجود تھے، بشرا بی بی وہاں پہنچ گئی تھی، عمران خان کی جو بہنیں ہیں، فیملی ہے، وہ وہاں پر موجود تھی. اگر وہ چاہتے کہ نہ سنایا جائے تو لازمی بات ہے کہ وہ نہ جاتے، غیر حاضری ہوتی، وہاں پر کوئی جو لوگ ہیں وہ نظر نہ آتے، لیکن سارے لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے. عمر ایوب صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اسد کیسر صاحب نے پریس کانفرنس کی، پارلیمنٹ میں اسی پریس کانفرنس پہ حماد صاحب سے بات کریں گے. حماد صاحب، تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب اور شبلی فراز نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان تو جیل میں ہی ہیں، انہیں پیش کرنا تو آپ کا کام ہے. عمر ایوب نے یہ بھی کہا کہ فیصل وارڈا اور خواجہ آصف کل سے ہی شروع ہو گئے تھے، انہوں نے کل سے ہی فیصلہ باقاعدہ طور پر سنا دیا تھا. کیا یہ جج ہیں، ان کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا؟ ان کے پاس فیصلہ کہاں سے آیا؟ یہ سوالات تو حماد صاحب واقعی سنجیدہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس فیصلہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں ایمان، میں تو وہ بات نہیں کروں گا کہ کسی جماعت کے حوالے سے میں ان کی لائن لے لوں. میں اگر خواجہ آصف نے یا کسی اور نے یہ بات کی ہے تو یہ تو ایک تاثر ہوتا ہے، ہر کوئی بات کرتا ہے. ہم صحافی، ہم بھی فیصلے کیس کو دیکھتے رہے، معاملات کو دیکھتے رہے، اور جو میں نے جو پریڈکشن کی ہے یا جو میں نے جو تجزیہ دیا ہے، بار بار دیا ہے میڈیا پہ، تو 190 ملین میں یہ بالکل حقیقت ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ورنہ جو نیشنل کرائم ایجنسی تھی اس نے 190 ملین پکڑے نہیں کیا؟ سربمہر لفافے پہ دستخط کابینہ سے نہیں لیے گئے تھے؟ یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو عمران خان کی کابینہ کے وزراء فیصل وارڈا اور فواد چودھری نے کہا، میڈیا پہ کہا. کیا 458 کنال زمین کی الاٹمنٹ نہیں ہوئی؟ مجھے 1 منٹ مکمل کرنے دیں گے. 458 کنال زمین کی الاٹمنٹ نہیں ہوئی؟ کیا القادر ٹرسٹ رجسٹرڈ تھا؟ کیا شہزاد اکبر کے معاملات ڈھکے چھپے ہیں؟ دیکھیں کرپشن اس میں ہوئی ہے. البتہ ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کرپشن تو پاپا جانز میں بھی ہوئی تھی اور بھی چیزوں میں ہوئی تھی، وہاں کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ سوال بے معنی ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی. کرپشن کے بہت سارے بے حساب شہادتیں اس کی موجود ہیں. البتہ عمران خان اس پر جو سیاست کھیل رہے ہیں، ابھی بات ہوئی کہ عمران خان کو ڈیل آفر کی جا رہی ہے. میرا ہرگز یہ موقف نہیں ہے کہ عمران خان کو ڈیل آفر کی جا رہی ہے. میرا موقف پہلے دن سے، اس خبر کو میں نے بریک کیا تھا 1 ہفتہ پہلے، اس سے بھی زیادہ، کہ بشرا بی بی کے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، اور وہ معاملات اس بنیاد پر چلتے رہے کہ بشرا بی بی نے کچھ گارنٹیاں دی تھی. یعنی جو میں نے کہا تھا کہ یوٹیوبرز کے خلاف ان کا موقف ہے کہ اس سے اب جان چھوڑانی چاہیے پارٹی کو. پارٹی ایک مقبول جماعت ہے، اس کے ہزاروں لاکھوں کارکن موجود ہیں. پارٹی کے سربراہ نے، اس کے خاندان نے، اس کے کارکنوں نے جیلیں بھگتی، انہوں نے سزائیں بھگتی، انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے. اب پارٹی کو اپنے پاؤں پر سٹینڈ کرنا چاہیے. میرا موقف یہ ہے، میرا یہ ہرگز نہیں ہے کہ عمران خان کو ڈیل آفر کی جا رہی ہے. عمران خان کو کوئی ڈیل آفر نہیں کی جا رہی ہے. جو معاملات پس پردہ چل رہے ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہے جس طرح اس کی تشریح کی ابھی قمر بیگم صاحب، ان کے اپنے انفارمیشن ہوں گے، لیکن جو میرا یہ سوال ہے کہ پریڈکشن کی جاتی ہے صحافیوں کی جانب سے یا سیاستدان کی جانب سے ایک دن پہلے کہ جی فیصلہ مؤخر ہو جائے گا، اگلے دن ہم نے دیکھا فیصلہ مؤخر ہو جاتا ہے، بعد میں یہ خبر آتی ہے، پہلے وہاں سے یہ خبر باہر آ جاتی ہے. اس طرح سے پہلے سے پریڈکشن کر دینا کہ فیصلہ یہ آئے گا یا مؤخر ہو جائے گا، اس سے تو کیسز پھر متنازع ہو جائیں گے. دیکھیں صحافی جو ہوتے ہیں وہ اپنے فیلڈ کے بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں. مثلا قمر بیگم کو آپ دیکھیں، یہ صبح اڈیالہ جاتا ہے، شام تک وہیں رہتا ہے. ظاہر ہے یہ صحافی ہے، اس نے اپنا پروفیشنل کام کرنا ہے. یہ بہت سے لوگوں سے ملے گا، ان سے انفارمیشن لے گا، اپنا پریڈکشن دے گا، وہاں کے سارے ڈائنامکس کو دیکھے گا تو اس سے ایک نتیجہ اخذ کرے گا. اور یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ تو ایک پروفیشنل ضرورت ہوتی ہے اور یہ کرتے ہیں صحافی اس طرح. تو اگر کوئی صحافی یہ کہے کہ فیصلہ مؤخر ہو سکتا ہے
تو وہ ارد گرد کے تمام عوامل کو دیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر تجزیہ دیتا ہے. یہ نہیں کہ مطلب ہے وہ کوئی مخبر بن جاتا ہے قمر صاحب اسی پر بہت سے صحافی قمر صاحب ہو جاتا ہے. ظاہر ہے وہ پروفیشنلزم ہوتی ہے. قمر صاحب بہت سے صحافی دوست سرزیہ نگار ٹاک شوز میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، لیکن آج بھی یہ بات کی گئی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. ڈو یو تھنک سو کہ تحریک انصاف اب سنجیدہ ہے کیونکہ اب تیسرا دور بھی شروع ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا؟ دیکھیے کیا نے پہل کی ہے؟ جی میں سنجیدگی کی طرف آنے سے پہلے نا حماد حسن صاحب نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے اس ٹرائل کے اندر. امجد پرویز صاحب جو نواز شریف صاحب کے سابق وکیل بھی رہے، امجد پرویز صاحب اس وقت پروسیکیوشن ٹیم کے ہیڈ بھی ہیں. انہوں نے عدالت کے اندر اپنے کنکلوڈنگ جو دلائل تھے اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا عدالت کے سامنے اسی کیس کے اندر القادر ٹرسٹ کے اندر کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے اس میں غبن کا ہمارا الزام ہی نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ تھے کہ یہ غبن کا کیس ہی نہیں ہے. تو اگر یہ غبن کا کیس نہیں ہے تو کرپشن تو ثابت ہوتی ہی نہیں ہے. باقی معاملات رہ گئے کہ یہ پھر کیس ہے کیا. تو امجد پرویز صاحب کے ہی الفاظ ہیں کہ یہ کیس ہے عمران خان کے وزیر اعظم رہتے ہوئے اختیارات یعنی آفس کے غلط استعمال کا جو کابینہ سے انہوں نے منظوری دلوائی. لیکن کابینہ کی منظوری نیب امینڈمنٹ جو کہ اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت نے عمران خان کے دور میں یہ ختم ہو گئی تھی، پھر جو بندیال صاحب کے دور میں ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اب ان کو بحال کر دیا گیا. اب جب یہ بحال ہو گئی ہیں تو پھر کابینہ کا کوئی بھی فیصلہ اس طرح کا جو کیا جاتا ہے اس کو استثناء حاصل ہے. اسی لیے اس فیصلے کو لکھنے، اس فیصلے کو ثابت کرنے کے لیے اتنا ٹائم لگ گیا اور ابھی بھی آگے لگ رہا ہے. یہ فیصلہ ٹک ہی نہیں سکتا، جیسے ہی ہائی کورٹ میں جائے گا ختم ہو جائے گا. تو غبن، کرپشن، 2 نمبری، پیسہ لوٹ مار تو اس کیس کا جو الزام ہی نہیں ہے وہ ثابت ہی نہیں ہوتا. ایک چیز جس کا کیس بنتا ہے، امجد پرویز صاحب پروسیکیوشن ٹیم کا ہیڈ ہے، انہوں نے کہا ہے سیاسی نعرے بہت سے ہو سکتے ہیں، سیاسی دلائل بہت سے ہو سکتے ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ بہت ساری چیزوں پر کی جا سکتی ہے، لیکن جو قانونی معاملہ ہے اب صرف اور صرف اتنا بچا ہے کہ کیا عمران خان نے اختیارات کا غلط استعمال کیا یا نہیں کیا جو انہوں نے کابینہ سے منظوری لی. ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا. دوسرا بات آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ تحریک انصاف مذاکرات میں سیریس ہے یا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے مذاکراتی کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ عمران خان نے. ایک پہلے بھی 3 رکنی کمیٹی بنی تھی اور عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ یہ مذاکرات کے لیے اس وقت موجود ہے، لیکن نون لیگ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اور طاقتور حلقوں کے ترجمانوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان معافی مانگ رہا ہے، وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے، وہ پاؤں پڑ گیا ہے. اب وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہوں گی. اب دوبارہ سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف اس معاملے پر جو ہے وہ سیریس نہیں ہے. تحریک انصاف کی آپ کو پتہ 4 ڈیمانڈز تھی جس کے اوپر 26 نومبر کا احتجاج بھی ہوا تھا. 4 ڈیمانڈز میں سے انہوں نے تمام چیزیں چھوڑ دی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ضد کی، کسی نے انا کی، کوئی اپنی انا کے لیے یہ فیصلے کر رہا ہے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بھائی سب سے پہلے الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے 9 مئی کیا، تو 9 مئی کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں سینئر ترین ججز کے اوپر. حکومت کیوں نہیں بنا رہی وہ کمیشن؟ اس کا جواب حکومت نہیں دے رہی ابھی تک. اگر وہ کمیشن بنا دیں تو حکومت اس وقت طاقت میں ہے، وہ کیا سمجھتی ہے کہ اگر کمیشن بن گیا تو ان کے سالے وہ جو کرتوت ہے وہ سامنے آ جائیں گے، وہ پھنس جائیں گے. 26 نومبر کے اوپر کمیشن بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تحقیقات ہی ہونی ہے نا. آپ سچ سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے عمران خان کی غلطی نکل آئے، ہو سکتا ہے آپ لوگ سرخرو ہو جائے. تو اس میں تحقیقات کا مطالبہ کرنا، صرف ایک ڈیمانڈ اس وقت جو کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ تحقیقات کروائی جائیں سینئر ترین ججز کے اوپر کمیشن بنا کر. اور ایک نقطہ میرے ذہن میں اور آ گیا، یہ 9 مئی کی تحقیقات ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عمران خان کو جب جبری طور پر، میں اس کو اغوا اس لیے کہتا ہوں کہ ہائی کورٹ سے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا تھا. تو غیر قانونی گرفتاری اگر ہوگی تو ہم پھر اس کو اغوا کہہ سکتے ہیں. وہ ایک اغوا کرنے کے بعد پولیس لائن شفٹ کیا گیا اور وہاں پر نیب کی عدالت لگا کر اسی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی فرد جرم عائد کی گئی تھی. تو یہاں سے یہ اصل مسئلہ شروع ہوا تھا. تو جہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوا ہے اس کی تحقیقات نہ کروانا اور الٹا تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگانا کہ آپ مذاکرات میں سیریس نہیں ہیں. آپ جی لکھ کر دیں ہمیں. آپ کو پتہ ہے یہ لکھ کر کیوں مانگا جا رہا ہے؟ بعد میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھ لیں جی انہوں نے ہم سے تحریری این آر او مانگا ہے، اور این آر او جو ہے اس کا بیانیہ بنانے کے لیے تحریری مطالبات مانگے جا رہے ہیں. اور عمران خان نے اس کے اوپر پھر بھی ایک موقع دیتے ہوئے یہ کہا ہے
کہ ہم تحریری مطالبات دینے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ نہ سمجھا جائے کہ اس چیز کو جواز بنا کر ہم مذاکرات کا جو عمل ہے اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تحریری مطالبات بھی دے دیتے ہیں. تو سیریسنس اس وقت اگر نظر آ رہی ہے تو وہ صرف اور صرف تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم اور عمران خان کی طرف سے شو کی جا رہی ہے, دوسری طرف سے صرف پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے. اور آپ اندازہ کریں اتنا عرصہ ملاقات نہیں کروائی حکومت کے پاس, اختیار آپ دیکھیں نا کتنا ہے, تو ملاقات تو کروا نہیں سکی, اب پھر اتوار کو کروانی پڑی. عمر اسی پہ آپ کا کامنٹ جاننا چاہوں گی. حکومتی ارکان یہ کہتے ہیں تحریک انصاف غیر سنجیدہ, اس سے قبل بھی میکن صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ وہ انتشار کی سیاست کرتی ہے, حکومت یہ موقف اپناتی ہے, جبکہ عمران خان کو انتشار خان بھی کہا گیا ہے. اور جب وہ سنجیدہ ہے, پارلیمانی سیاست اور پارلیمانی طرز کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, تو کیوں انہیں پھر سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس کیا ہے کرنے کو, حکومت کے پاس آفر کرنے کو کیا. آج خواجہ آصف کیا کہہ رہے تھے, آپ نے ان کا غصہ نہیں دیکھا؟ وہ تو ایک موقع کے اوپر کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف جن سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے ڈائریکٹ ان سے کر لے. میرا خیال ہے یہ خواجہ صاحب کی اس سے اندازہ لگا لے اسٹیٹمنٹ سے بھی اور اس سے ہٹ کے بھی. ہم نے دیکھا ہے ملاقات کے موقع کے اوپر گورنمنٹ یہ کہتی رہی ہے, کمٹمنٹ کرتی رہی ہے, اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہے. لیکن آپ 10 دن ملاقات نہیں کروا سکے, اور آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ اتوار والے دن جب ملاقات انہوں نے کروانی تھی کروا دی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج فیصلہ مؤخر کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ کہہ رہی تھی وہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں. تو میں نے کہا ٹیکنیکل وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی پرنٹر میں سے پیپر نہیں نکلا, کیا نہیں ہوا؟ پھر وہ خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ شاید مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہ ہونا اٹ سیلف ایک خبر ہے. اور میں وہ اس وقت میری لائن کٹ گئی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا, میں اس وقت بھی یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اس میں گورنمنٹ کے لیے پریشانی ہے. تحریک انصاف تو پہلے بھی خان صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں, ان کے مقدمات تو پہلے بھی ہیں, وہ اب بھی کہہ رہے ہیں میں سزائیں سناؤں. دیکھیں پاکستان کے اندر پیٹرن تو پہلے بھی یہی تھا نا. اور رہی بات کہ کیا کوئی اس میں کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا وہ ہوتا, تو جب ڈیل ہوتی ہے تب ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو جاتے ہیں, تب ہم سناٹا ہر طرف دیکھتے ہیں. لیکن یہاں تو وہ گھر گرج جاری ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں. اور پھر رہی بات کی, یہ بات بھی ٹھیک ہے جب آپ ایون شخصیات کو چھوڑ دیتے ہیں, انٹرنل معاملات کو چھوڑ کے ذرا انٹرنیشنل محاذ کے اوپر دیکھیں, اگر کوئی پہ جنگ ہو رہی ہو تب بھی ساتھ بات چیت تو ہوتی ہے. فارمل جو چینلز ہیں ان کے ذریعے ہو, انفارمل چینلز کے ذریعے ہو, وہ چلتی رہتی ہے اور وہ چلتی رہنی چاہیے. اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ کی کسی فریق کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو آپ بھی کہیں نہ کہیں سے آپ تک پیغامات پہنچ رہے ہوتے ہیں, آپ بھی پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے امبیرسنگ ہے. آپ پہلے الزام لگاتے رہے تحریک انصاف کے اوپر, تحریک انصاف نے آپ کو انہوں نے باؤنس کیا ہے. کس طریقے سے کہ ایک تو آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. آپ سنجیدہ ہوتے تو یہ جو ہفتہ 10 دن کے دن اس سے ڈال کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, یہ کوئی وجہ نہیں تھی. جب آپ نے کوئی سیریس ایشو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران دیکھیے مولانا صاحب کو منانا تھا, کتنی دیر کے بعد ڈیلیگیشن جاتے تھے. ایک سینسیٹیو ایشو تھا یا اس میں وہ ارجنسی نظر آ رہی تھی. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے اگر تحریک انصاف آپ کہہ رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی ٹائم ٹیکنگ کر رہی ہے, شاید وہ بھی دیکھ رہی ہے کوئی پالیسی. اور پھر کل تو جناب فیصل وابڈا نے آن ریکارڈ بتا دیا, ان کا دیکھیں منڈے سے آن ورڈ خیر کی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی, اور ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کی باتیں کر رہے تھے. جب ہم چیزوں کو اپنی خواہشات کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا. ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر انٹرنیشنلی چیزیں کیا ہوں گی, اس کا ریجن پہ کیا امپیکٹ ہوگا, ہماری کیا ٹھیک ہے عمر, بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے, تحریری طور پر مطالبات دیے جاتے ہیں نہیں دیے جاتے, بات کریں گے اس بریک کے بعد.